वेलकम बैक। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, भारत को बासानी शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 260 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी बैटर्स ने जिम्मेदाराना बैटिंग की। ओपनर शाहजेब ने 63 रन स्कोर किए। अजान खान की बड़े मैच में बड़ी इनिंग सेंचुरी बनाकर टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। कप्तान साद बेग ने भी नेस्ट सेंचुरी स्कोर की। इवेंट में पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की है। आपको अपडेट कर रहे हैं अंडर 19 क्रिकेट टीम पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, भारत को बासानी शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 260 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी बैटर्स ने जिम्मेदाराना बैटिंग की। ओपनर शाहजेब ने 63 रन स्कोर किए। अजान खान की बड़े मैच में बड़ी इनिंग सेंचुरी बनाकर टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी। शाहिद साहब, क्या कहेंगे अंडर 19 जो टीम है उसने जिस तरह से फतह हासिल किया उस पर? शानदार कामयाबी है पाकिस्तान अंडर 19 की, और दोनों प्लेयरों ने, बल्कि तीनों प्लेयरों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। अजलान ओवैस 2-3 साल से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश के टूर पे भी बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, 100 रन बनाए आज इस अहम मैच में, और इंडिया को शिकस्त देने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। शाहजेब खान बहुत अच्छी बैटिंग कर गए, और फिर साद बेग जो कप्तान है उन्होंने तेज रफ्तारी से बैटिंग की, और पाकिस्तान ने 261 रन का ये टारगेट हासिल किया। भारत की टीम 8 एशिया कप जूनियर टाइटल जीत चुकी है, 9 में से 8 उसने जीते हैं, तो उसकी ये शिकस्त और पाकिस्तान की कामयाबी बहुत ज्यादा अहम। और शाहिद साहब, जिस तरह से हमने देखा हमारे खिलाड़ियों ने जितनी अच्छी बैटिंग की, कप्तान ने 50 रन स्कोर किए, अजान ने जो है वो सेंचुरी की है, तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्तों में हमारे पास बड़े अच्छे बैट्समैन आने वाले हैं। इन्हीं प्लेयरों को ग्रूम करना पड़ेगा। अंडर 19 के हमारे जो प्लेयर हैं अक्सर जाया हो जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, कहीं इधर उधर निकल जाते हैं, प्रॉपरली ग्रूम नहीं कर पाते। सिलेक्शन कमेटी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, सबको इस जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि इन प्लेयरों को अंडर 19 के ग्रूम किया जाए। जीशान का नाम मैं लूंगा, जिन्होंने आज बड़ी अच्छी एक दफा फिर बॉलिंग की है। पिछले मैच में 6 आउट किए थे, आज 4 आउट किए। अच्छे तवील खामत फास्ट बॉलर हैं, उनको भी ग्रूम करना पड़ेगा। तो अच्छा आगाज है इस टूर्नामेंट में, और पाकिस्तान को ये टाइटल जीतना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान को ये टाइटल जीतना चाहिए। शाहिद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना। अमेरिका के आला फौजी और दीगर सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ISPR ने बताया, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए। जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का ये पहला दौरा है। अपने दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका में आला हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, उम्मीद है चीफ जस्टिस अपने इदारे पर लगे धब्बे धोएंगे। कायदे अवाम के कत्ल में मुलव्विस सहूलतकारों को कौम के सामने लाना होगा। कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, बताया जाए जुल्फिकार भुट्टो को फांसी क्यों दी गई। बिलावल के सियासी हरीफों पर एक तीर से 2 शिकार। बोले, एक जेल से बाहर आने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। अली भुट्टो कत्ल केस 12 साल बाद आखिर लग गया है। हम तो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब से यही उम्मीद रखते थे। अब इस मौका का वो फायदा उठा के अपने इदारों से वो खून धोने की कोशिश कर। कौम को बताना पड़ेगा इस जुर्म में सहूलतकार कौन थे, मुलव्विस कौन थे। आमिर जिया से लेके उन जज साहिबान जो सहूलतकार थे, सियासतदान जो सहूलतकार थे, वो इस मुल्क के मुजरिम हैं। इंसाफ का उम्मीद रखते हैं। बताया जाएगा पाकिस्तान के अवाम को कि आपका कायदे अवाम को किस साजिश के तहत निकाला गया। मुस्लिम उम्मा का कायद को फांसी पे क्यों चढ़ाया गया। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूं तो आपका मसाइल का हल निकालने के लिए लड़ रहा हूं। बिलावल भुट्टो जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका खुद जरदारी साहब जवाब दे रहे हैं। जब आसिफ जरदारी बिलावल को संजीदा लेंगे तब बिलावल को जवाब दिया जाएगा। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की शेखुपुरा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो कब तक झूठ के सहारे इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। कभी तो अपनी परफॉर्मेंस और सिंध में अपनी 15 साल कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ें।
بلاول صاحب گفتگو کر رہے ہیں، اس کا جواب مجھے اس لیے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ زرداری صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں خود سے. جب زرداری صاحب ان کو سنجیدہ لیں گے پھر کوئی بات ایسی کی جائے گی تو ہم ضرور اس کا جواب دیں گے، مگر اس انداز میں بات پھر بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے میثاق جمہوریت ان کی والدہ صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہم اس کے پابند ہیں، اخلاقی قدروں کو ہم توڑنے والے لوگ نہیں ہیں. مگر یہ ضرور کہوں گا کہ انتخابات میں کب تک جھوٹ کے سہارے انتخابی کمپین چلائی جائے گی؟ کبھی تو اپنی پرفارمنس پہ، اپنی کارکردگی پہ 15 سال ان کو ہو گئے سندھ میں حکومت کرتے ہوئے، اس کی کارکردگی پہ الیکشن لڑیں. خود کو بڑی تگڑی جماعت کہنے والی نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے. قاف لیگ، آئی پی پی، ایم کیو ایم، پگارا لیگ سے اتحاد کیسے ہوتا اور کون کراتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں. پی پی رہنما قمر زمان قاہرہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارے ساتھ ہمیشہ دھاندلی ہوتی رہتی ہے، ہم کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے. ٹائم پہ ہوں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملی. یہاں تو کئیوں کا یہ کلیم ہے، کئیوں کا یہ شکوہ ہے کہ میں لیول پلینگ فیلڈ میں ملی. ہمارے ساتھ تو الیکشن سے پہلے بھی دھاندلی ہے، الیکشن کے بعد بھی دھاندلی ہمیشہ ہی ہوتی رہی. ہمارے تو کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، نہ صرف گجرات میں بلکہ کہیں بھی نہیں. اور یہ مسلم لیگ کا ہے جس کا کلیم ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے، وہ بڑی تگڑی ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وہ فلان ہے. کاف لیگ اور آئی پی پی، ایم کیو ایم اور پگاڑا لیگ، ان سے ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، کون کراتا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اگر کچھ لوگ کسی کیس میں ملوث ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہے تو ان کے کیسز جلد ٹرائل ہونے چاہیے. باقی لوگ جن کے خلاف کیسز نہیں ہیں، ان کے لہجے ہمیں پسند نہیں ہیں، تلخ بولتے ہیں، بد کلامی تک چلے جاتے ہیں. نتھنگ رانگ، ہم ان کو سمجھائیں گے. ان کا پاکستان پہ اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا ہے. سب کو سیاست کرنے کا حق ملنا چاہیے. غزہ میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہا. خان یونس میں اسرائیلی بمباری سے 2 بچوں سمیت 11 فلسطینی شہید ہو گئے. کسی کا بھائی چلا گیا تو کسی کا بیٹا نہیں رہا. ایک نو بیاہتا دلہن کے پاس اب شوہر کی آخری نشانی ایک چپل بچی ہے. شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ نصر اسپتال میں ادا کی گئی. غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 17,700 سے تجاوز کر چکی ہے. غزہ میں قتل عام کے لیے امریکہ اسرائیل کی مدد میں پیش. کانگریس کی منظوری کے بغیر امریکہ اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرے گا. امریکی محکمہ خارجہ نے پینٹاگون کو اسلحہ بیچنے کی منظوری دے دی. اسرائیل امریکہ سے $106 ملین کے ٹینک کے گولے خریدے گا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ 7 اکتوبر کے بعد سے 10,000 ٹن سے زائد ہتھیار اور گولہ بارود اسرائیل بھیج چکا ہے. 2 ماہ میں اسرائیلی فورسز نے ہنستے بستے غزہ کو اجاڑ دیا. غزہ کا کوئی حصہ بمباری سے محفوظ نہیں رہا. غزہ میں تاریخ کی بدترین تباہی عالمی برادری کی ناکامی اور بے حسی کا ثبوت ہے. جماعت اسلامی کے زیر اہتمام کراچی میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف وائٹ کوٹ مارچ. ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی بڑی تعداد شریک. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈاکٹرز کے گلے میں مخصوص فلسطینی رومال بھی تھے. اسٹیڈیم روڈ پر مارچ کیا گیا. حافظ نعیم الرحمان نے کہا حماس کی مجاہدین نے 7 اکتوبر کو اسرائیل کو شکست دی تھی. اسرائیل ہزیمت مٹانے کے لیے بچوں اور اسپتالوں پر بمباری کر رہا ہے. اسرائیل قابل شکست ہے اور اس شکست ہو چکی ہے. اب اس کی یہ شکست اخلاقی شکست، سیاسی شکست، انسانی شکست میں تبدیل ہو چکی ہے. اسرائیل کو اتنی بڑی چوٹ لگی ہے 7 اکتوبر کو، اس کا غرور خاک میں مل گیا. انٹیلیجنس کا فیلئر ہو گیا ہے. اس کی ٹیکنالوجی زمین پہ آ کر دھڑام سے گر گئی. اس کی عسکریت کو تو زمین برد کر دیا. حماس کے ان قسام بریگیڈ کے لوگوں نے 6 گھنٹوں بدلہ لیا کہ جب 6 دنوں میں پورے عرب کی فوجوں کو اسرائیل نے شکست دی تھی. بجائے اس کے کہ وہ مقابلہ کرے، وہ جا کر اس جیتنے والے کے حامیوں کو مار رہا ہے، ان کے بچوں کو مار رہا ہے، ان کی عورتوں کو مار رہا ہے اور اپنی ہزیمت کو مٹا رہا ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. پاکستان میں پولیس کا ادارہ کرپٹ ترین قرار. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نیشنل کرپشن پرسپشن سروے کے نتائج جاری کر دیے. کرپشن میں ٹھیکے دینے اور کانٹریکٹ کرنے کا شعبہ دوسرے نمبر پر ہے اور عدلیہ کا تیسرا نمبر ہے. 40% افراد نے قومی سطح پر کرپشن کی بڑی وجہ میرٹ کی کمی کو قرار دیا. 55% پاکستانیوں کا خیال ہے کہ سرکاری افسران کے اثاثے ہر سال ظاہر کیے جانے چاہیے.
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے نیشنل کرپشن پرسپشن سروے 2023 جاری کر دیا ہے۔ سروے نتائج میں دعویٰ کیا گیا ہے پولیس پاکستان کا سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ قرار پایا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کی شرح میں اضافہ ہوا ہے جو بڑھ کر 30% ہو گئی ہے۔ ٹھیکے دینے اور کانٹریکٹ کا شعبہ دوسرے نمبر پر ہے، عدلیہ تیسرے نمبر پر ہے، تعلیم اور صحت میں کرپشن کی شرح 11% ہے، دونوں اداروں کا چوتھا نمبر ہے، لوکل گورنمنٹ 5واں، ٹیکس اور لینڈ ایڈمنسٹریشن 6% کرپشن کے ساتھ چھٹے نمبر پر ہے۔ سروے میں کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ بدعنوانی بلوچستان میں ہے جہاں اوسطاً 30,27,000 رشوت دی گئی۔ خیبر پختونخوا 25,17,300 روپے رشوت لین دین کے ساتھ دوسرے اور پنجاب 18,74,300 اوسطاً رشوت کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ سروے کے مطابق سندھ میں 10,35,150 روپے اوسطاً رشوت لی جاتی ہے۔ سروے کے مطابق قومی سطح پر 75% شہری سمجھتے ہیں نجی سیکٹر کے پاس طاقت اور اثر و رسوخ ہے جس سے کرپشن ہوتی ہے۔ 36% شہریوں نے انسداد بدعنوانی کے اداروں کا کردار غیر مؤثر قرار دیا۔ 68% پاکستانیوں کو یقین ہے نیب، FIA اور اینٹی کرپشن جیسے ادارے سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ 40% افراد نے قومی سطح پر کرپشن کی بڑی وجہ میرٹ کی کمی کو قرار دیا۔ 55% پاکستانی سمجھتے ہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے سرکاری افسران کے اثاثے ہر سال ظاہر کیے جانے چاہیے۔ 47% پاکستانیوں کے مطابق پاکستان کی ترقی میں بڑی رکاوٹ کرپشن ہے۔ سطح پر 76% پاکستانیوں نے کبھی رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت کوئی درخواست نہیں دی۔ سروے کے مطابق 67% کا ماننا ہے کہ کرپشن کے خلاف جنگ میں عام آدمی کردار ادا کر سکتا ہے۔ کراچی کے عرشی شاپنگ ہائٹس میں آتش زدگی، متاثرہ عمارت کے مکینوں کو رہائش کی اجازت تو مل گئی لیکن زندگی کی جمع پوچی راکھ ہو چکی ہے۔ متاثرین کہتے ہیں کہ فلیٹوں کی بحالی اور مرمت کے لیے مدد کی جائے۔ تفصیل بتا رہی ہیں روبینہ الوی۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا کے عرشی شاپنگ مال، جہاں پر 4 روز قبل لگنے والی آتش زدگی کے باعث پوری بلڈنگ ہی کھنڈر کا جو حال ہے وہ پیش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کا گھر بھی جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ اس وقت ہم ایک رہائشی ہیں رضا صاحب جن کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور گھر کی حالت اتنی مخدوش ہو چکی ہے، جل کر بالکل خاکستر ہو گیا ہے کہ ان کو دوبارہ سے زندگی شروع کرنے کے لیے زیرو سے سٹارٹ لینا پڑے گا۔ ایک ایک چیز جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے گھر میں رکھی ہوگی، سجائی ہوگی، وہ سب اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جل کر بالکل ہی خاکستر ہو گئی ہے۔ دیکھیں، ہم اس وقت شدید صدمے میں، یہاں پر جو فلیٹ کی حالت ہے اور یہ اس وقت بری طریقے سے یہ خستہ حالیہ ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، بالکل برباد آگ کی وجہ سے۔ ہم زیرو پہ آ گئے ہیں، جو ایک ایک تنکا کر کے ہم نے محنت سے سب کچھ بنایا تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے یہاں پہ، اور ہم لوگ بالکل روڈ پہ آ گئے ہیں۔ کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی، کسی نے کسی طرف سے بھی کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کا فلیٹ بنوا دیں گے یا ہم آپ کو کوئی چیز پیسے دیں گے یا کس چیز میں آپ کی مدد کریں گے۔ ابھی تک کسی نے فزیکلی کوئی کام نہیں کیا۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو یہ عمارت ہے عرشی شاپنگ مال کی اور یہاں پر جو فلیٹس ہیں ان کے جو رہائشی ہیں وہ حکومت سے یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ وزٹ تو سب نے کیا، حکومتی وفد بھی آئے، مختلف جماعتوں کے سربراہان بھی آئے، لیکن کسی نے یہ یقین دہانی نہیں کرائی کہ اس ازالے کو کتنے وقت تک پورا کیا جا سکے گا۔ FCC کی کسٹمز اور دیگر اداروں کے ساتھ بلوچستان میں کارروائیاں۔ مستونگ، نوشکی، ڈیرہ مراد جمالی کے علاقوں میں 6 مقام پر ایکشن۔ FCC مسافر بسوں میں سے سمگلنگ کا سامان برآمد کیا گیا۔ 11,000 کلو سے زائد چینی، 30,000 کلو یوریا کھاد اور دیگر ممنوعہ اشیاء کی سمگلنگ ناکام بنا دی گئی۔ ضبط اشیاء میں سگریٹس، گٹکا، کپڑا، ٹائر، گاڑیوں کو آئل اور دیگر سامان کی مالیت کروڑوں روپے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کوہاٹ میں جلسہ، جلسے میں شیر افضل مروت سمیت پارٹی رہنماؤں اور ضلعی عہدیداران نے خطاب کیا۔ کوہاٹ جلسے میں پارٹی کارکنان سمیت عوام بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ انار مہنگے ہیں تو انار پھلی کھائیے، خیبر پختونخوا کی سوغات پشاور کے بازاروں کی آ گئی۔ انار پھلی کیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، بتا رہے ہیں عدنان طارق۔
موسم سرما کی سوغات انار پھلی، گہرے سرخ رنگ والا یہ پھل ذائقے میں قدرے ترش ہوتا ہے، جس پر نمک چھڑک کر شہری خوب شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں۔ یہ فروٹ میں شامل ہوتے ہیں، ہم جو ہے نا 3-4 سال سے یہ فروخت کرتے ہیں۔ یہ مریض بھی ہے نا زیادہ لیتے ہیں، بچی بھی لیتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی بہت زیادہ لیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع خیبر کے علاقے لنڈی کوتل اور تورخم کے پہاڑوں میں پائے جانے والے اس پھل کا سیزن نومبر، دسمبر اور جنوری تک ہی ہوتا ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر اور خون کی کمی کے مریض اسے اسٹور بھی کرتے ہیں۔ جگر کی گرمی، معدے کی گرمی، شوگر کے لیے، کولیسٹرول کے لیے، یورک ایسڈ کے لیے، اور ہر قسم کا مریض اس کو کھا سکتا ہے۔ انار پھلی بیسیکلی بلڈ پریشر، شوگر کے لیے ہوتا ہے، اور خاص کر خواتین میں اس سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ ہر عمر میں یہ استعمال کر سکتے ہیں، بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پشاور کے چوراہوں پر بکنے والا یہ پھل شہر کا متوسط طبقہ خوب شوق سے کھاتا ہے۔ کیمرہ مین ارسلان جنید کے ساتھ عدنان طارق، ARY نیوز، پشاور۔ فیصلہ آباد میں بھی شدید سرد موسم میں مچھلی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ مچھلی منڈی میں 12 اقسام کی سمندری، دریائی اور فارمی مچھلی کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں قمر زمان۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی مچھلی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ فیصل آباد میں شہری فوڈ پوائنٹس پر جانے کے ساتھ ساتھ فش مارکیٹ سے خود بھی مچھلی خرید کر اور پکا کر رشتہ داروں اور دوستوں کی گرما گرم فرائی، گرل اور فنگر فش سے تواضع کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے مچھلی کی قیمتوں میں بے حد اضافہ ہو چکا ہے۔ کل میں 100 لے کے گیا تھا، وہ کہتے نہیں ہم نے شنگاری کھانی ہے، تو اب میں شنگاری لے کے جا رہا ہوں۔ مچھلی کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں جی، وہ خرید نہیں سکتے۔ مچھلی کو چٹپٹا اور ذائقے دار بنانے کے لیے خصوصی مسالے تیار کیے جاتے ہیں۔ کوئی رہو، ڈمرا یا سول مچھلی خرید رہا ہے تو کوئی چیڑا، بام، کھگا فش اور جھینگوں کا دل دادا ہے۔ رہو، سول زیادہ بکتی ہے، 350 سے شروع ہوتی ہے، 2000 تک بکتی ہے۔ مچھلی کا گوشت لذیذ اور قوت بخش ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، اسی لیے طبی ماہرین موسم سرما میں مچھلی کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں۔ مچھلی ایک صحت بخش غذا ہے، لیکن اس کی قیمتوں میں اضافے کے باعث مچھلی بھی اب عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ کیمرہ مین محمد منیر کے ساتھ قمر الزمان، ARY نیوز، فیصل آباد۔ وادی سوات کی اون سے بنی مقامی شعلے اپنی منفرد پہچان رکھتی ہیں۔ سوات کے گاؤں اسلام پور میں مقامی ہنرمند انتہائی مہارت سے کھڈیوں پر یہ شعلے تیار کرتے ہیں۔ شہزاد عالم کی رپورٹ۔ سردی سے ہو اگر برا حال تو اوڑھ لو سواتی شال، کیونکہ سوات کے گاؤں اسلام پور میں تیار ہونے والی شال خوبصورتی، پائیداری اور گرمائش کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے۔ زیادہ تر میرے دوست جو ہوتے ہیں وہ کرک، بنو یا پشاور، وہاں سے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ یار ہمارے لیے سوات کی چادر ہے وہ بیچ دو۔ میں یہاں آیا ہوں سلام پوری چادر لینے۔ یہاں پہ کڑیوں پر بھی شال تیار ہوتے ہیں، شال کے اوپر کڑھائی بھی ہوتے ہیں، اس کا تو بہت زیادہ مانگ ہے۔ مقامی ہنرمند انتہائی مہارت سے 4000 کے قریب کڈوں پر یہ شالیں تیار کرتے ہیں۔ ان منفرد اور دیدہ دیب چادروں کی قیمت 3000 سے لے کر 70000 روپے تک ہوتی ہے، اور ہر شال کا اپنا الگ نمبر ہے، جس کی وجہ سے شال کی پہچان ہوتی ہے۔ سوات کی مشہور شالیں پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی بہت پسند کی جاتی ہے۔ کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم، ARY نیوز، سوات۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔